बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ अहम ख़बरों के हवाले से भी बात होगी और खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से भी। सबसे पहले बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जहान अचकज़ई ने एक बयान दिया है कि बलूचिस्तान के नौजवानों और सिविल सोसाइटी की जानिब से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM पर पाबंदी का मुतालबा सामने आया है। सूबाई हुकूमत सूरत हाल का बग़ौर जायज़ा ले रही है और ज़रूरत पड़ने पर सख्त फ़ैसला किया जा सकता है। मंजूर पश्तीन जो PTM के सरबराह हैं, उनको सूबा बरदर कर दिया गया था कल, और उनकी गिरफ़्तारी हुई थी और उन्हें डेरा इस्माइल ख़ान यानी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये कहना है निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान का। आते हैं खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से काफ़ी ख़दशात मौजूद हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से एक बार फिर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर उन्होंने ये कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें साज़गार माहौल जो है वो फ़राहम किया जाए। अब साज़गार माहौल जो है वो कैसे फ़राहम किया जा सकता है? ज़ाहिर है कि उनका इशारा अमन व अमान की सूरत हाल की तरफ है और कुछ लोग ये साज़गार माहौल किसी और किस्म के माहौल को कहते हैं। अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनेगी। आज जो पेशावर में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, देसी साख्ता बम नस्ब किया गया था एक पेशावर के वर्सक रोड के ऊपर एक स्कूल के सामने, एक निजी बैंक के सामने, और उसके फटने से 7 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 4 बच्चे थे। 3 उनमें भाई हैं। ये तीनों भाई जो हैं और 4 बच्चे जो हैं ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक बार फिर ये ख़दशात सामने आए हैं कि कैसे होगा मुमकिन कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस हों। नवंबर के महीने में जो आदाद शुमार आए हैं उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में नाखुशगवार वाक़यात में इजाफ़ा हुआ और बतदरीज ये वाक़यात बढ़ते रहे और नवंबर में पिछले जो अदवार गुज़रे हैं उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए, बहुत ज़्यादा इसमें शहादतें भी हुईं, लोग ज़ख्मी भी हुए और ऑपरेशंस भी किए गए। जो मुबैना दहशतगर्द हैं उनकी हलाकतों के दावे भी किए गए। जो इस वक्त मामला सरगर्म है, नवाज़ शरीफ और मौलाना फ़ज़ल रहमान की जो मुलाकातें हुई हैं, और इन मुलाकातों के अंदर से जो ख़बरें लोग बरामद करते हैं उनमें एक ख़बर ये भी है कि ये इत्तेफाक तो हो गया है कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के माबैन इंतखाबी इत्तेहाद होगा। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुस्लिम लीग नून JUI के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी, JUI मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी, और पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो जारी है नवाज़ शरीफ की सदारत में हुआ, उसमें मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न के हवाले से अहम फ़ैसले भी किए गए हैं। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए और आपको पता है कि हज़ारा में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। इसी तरह मालाकंड में भी एक ये दोनों डिवीज़न्स जो हैं मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि माजी में हज़ारा मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था, ये एक हकीकत है। और बीच में फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने इसमें फिर कामयाबी हासिल की। फिर हमने ये भी देखा कि मुस्लिम लीग नून की कुछ शख्सियात नाराज़ हुईं। अब इस मामले से कैसे निपटा जाता है, कैसे ये मामलात जो हैं ये तय किए जाते हैं, ये अब देखने की बात होगी। JUI के जो तर्जुमान हैं मौलाना हम्दुल्ला, उन्होंने एक दावा किया था कि 8 फरवरी को चाहे पीपल्स पार्टी जीते या मुस्लिम लीग नून, मौलाना फ़ज़ल रहमान ही पाकिस्तान के अगले सदर होंगे। ये भी तय हुआ है इन मुलाकातों में, ये भी कहा जा रहा है, ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि जी ये तय हो गया है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो हैं वो सदर ममलकत का ओहदा संभालेंगे। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन होगा? मौलाना फ़ज़ल रहमान एक मज़हबी जमात के सरबराह हैं और पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा हो या सदर ममलकत का ओहदा हो या इसी तरह कोई अहम ओहदा हो, तो उसके लिए आपको पता है कि सिर्फ़ अवामी तायीद जो है वो ज़रूरी नहीं होती।
اس کے لیے پھر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی، اس کے کردار کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے ماضی میں، یہ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ اور پھر اب یہ مرحلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کتنا مشکل ہے، یہ الیکشن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ ہم نے الیکشنوں میں یہی دیکھا ہے کہ الیکشن سے قبل جب بہت سارے معاملات طے کر لیے جاتے ہیں تو بہت سارے معاملات میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے الیکشن ہو چکنے کے بعد۔ جب نتائج سامنے آتے ہیں تو بہت ساری تبدیلیاں پھر سامنے آتی ہیں۔ اور اتحادی جب انتخابی اتحاد میں ہوتے ہیں تو وہ جب ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اتحادی ناراض بھی ہوتے رہے ہیں، یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا اس کا تو پھر انتظار رہے گا 8 فروری کا۔ لیکن 8 فروری کو کیا الیکشن ہو پائیں گے؟ کیا یہ ایک ہی مرحلے میں الیکشن ہوں گے؟ یہ سوالات ہیں، کیونکہ ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جانے لگی ہے۔ ایک بار پھر یہ سوال اٹھایا جانے لگا ہے کہ کیا موجودہ صورتحال میں، کہ جب 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو کیا الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو آج پشاور کا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے تناظر میں بھی اگر بات کی جائے تو ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور جس طرح باقی ملک میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر زیادہ امید ہے کسی بھی علاقے سے، کسی بھی صوبے سے، تو وہ خیبر پختونخوا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے کارکنوں نے جس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے پارٹی کے لیے، تو وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ یہاں پر ورکرز کنونشنز ہو رہے ہیں، یہاں پر اب ایک جلسہ پشاور میں منعقد کرنے کا ایک پلان بنایا گیا ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے، امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ لیکن ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ وہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ کل پشاور میں ورکرز کنونشن کی اجازت تو دے دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جی پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے ایک شادی حال میں پاکستان تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب 15 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما مقامی، جن میں عرفان سلیم سرفہرست ہیں، وہ جب ڈپٹی کمشنر پشاور کے آفس گئے اور انہوں نے وہاں پر اجازت لینے کی تحریری طور پر کوشش کی، کیونکہ ایک تو ورکرز کنونشن کی تو ان کو اجازت مل گئی، اور پھر عرفان سلیم نے وہاں پہ بتایا ڈی سی آفس کے عملے کو کہ جی 27 نومبر کو ایک درخواست ضلعی جنرل سیکرٹری محمد جو عاصم ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی ڈپٹی کمشنر آفس کو، تو اس حوالے سے ہے کہ جو 15 دسمبر کو پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس نے مبینہ طور پر انکار کر دیا کہ جی ہمارے پاس تو ایسی کسی درخواست کا ریکارڈ نہیں ہے، اور باقاعدہ ویڈیو ایک پیغام جاری کیا ہے عرفان سلیم نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے باقاعدہ درخواست دی ہے اس 15 دسمبر کے جلسے کے لیے، لیکن اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی آپ کی درخواست کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ 15 دسمبر کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو پشاور میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اسی حوالے سے عرفان سلیم نے ڈپٹی کمشنر کو ان کا عہدہ بھی یاد دلایا، ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلائیں، ان کو یہ بھی یاد دلایا کہ آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے ملازم ہیں، آپ کسی اور کے ملازم نہیں ہیں، آپ عوام کے ملازم ہیں، پبلک سرونٹ ہیں آپ، اور آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور عرفان سلیم نے بڑا واضح انداز میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ اجازت دیں یا نہ دیں، 15 دسمبر کو پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو کر رہے گا۔ اچھا، یہ جو کنونشن ہے پشاور میں جو کل ہو رہا ہے، کل بدھ کا دن ہے، اور اس کے لیے اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن ساتھ میں ایک ضابطہ اخلاق بھی 22 نکاتی جاری کیا گیا ہے، اور یہ ایک NOC ہم کہہ سکتے ہیں ان کو دے دی گئی ہے۔ اس میں جو چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں تحریک انصاف کو کن چیزوں کا پابند بنایا گیا ہے۔ ریاست کے خلاف نعروں اور نفرت انگیز تقاریر پر پابندی ہوگی، یہ ضلع انتظامیہ نے یہ بتایا ہے تحریک انصاف کو تحریری طور پر۔
کنونشن کے منتظمین کسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیکیورٹی انتظامات کی ذمہ داری منتظمین کی ہوگی۔ کنونشن کے منتظمین ٹریفک کی روانی یقینی بنائیں گے۔ اسلحہ کی نمائش اور آتش بازی پر پابندی ہوگی۔ منتظمین سرکاری املاک کو محفوظ رکھیں گے، یہ یقینی بنائیں گے کہ سرکاری املاک محفوظ ہوں۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ضابطۂ اخلاق ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہوگا، لیکن کبھی ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی تحریری چیز نہیں دیکھی کسی اور سیاسی جماعت کے لیے۔ یہ تاثر یہ ہے کہ یہ ضابطۂ اخلاق جو ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جب 5 افراد سے زیادہ کے اجتماع پہ پابندی لگائی گئی، دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، تو باقی کچھ سیاسی جماعتوں نے ریلیاں نکالیں، انہوں نے اجتماعات کیے، لیکن پابندی صرف تحریک انصاف کے لیے تھی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آنے والے الیکشنز کو مشکوک بناتی ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں جس طریقے سے انتخابی مہم میں مصروف ہیں، جس طریقے سے ورکرز کنونشن کر رہی ہیں، جس طریقے سے وہ امیدواروں کے انتخاب میں مصروف ہیں، یہی امیدوار پھر اب میدان میں اتریں گے اور آنے والے دنوں میں یہ سرگرمیاں مزید بھی تیز ہوں گی۔ جماعت اسلامی نے کل اپنے امیدوار میڈیا کے سامنے پیش کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں پورے اطمینان کے ساتھ، یعنی اطمینان یہ کہ جی ہمیں ٹکٹ مل گیا ہے۔ بہت سارے حلقوں میں مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے حلقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ایک سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں، تو پھر وہ امیدوار جو ہوتے ہیں وہ بھی امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی پارٹی قیادت بھی امتحان میں مبتلا ہوتی ہے کہ جی پارٹی ٹکٹ دیا جائے تو کس کو دیا جائے۔ اور جب ایک مرتبہ یہ اطمینان امیدوار حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، وقت ضائع کیے بغیر رابطہ عوام مہم تیز کرنا چاہتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جیسے جیسے امیدواروں کا فیصلہ ہوگا، اور پھر اب جب مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے مابین ایک انتخابی اتحاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو پھر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی جو صوبائی قیادت ہے یہ دوبارہ بیٹھے گی۔ ایک ایک حلقے پر پرانا ریکارڈ نکالا جائے گا ماضی کے الیکشنز میں، یہاں سے پچھلے الیکشن میں کس نے کتنے ووٹ لیے، اس بنیاد پر پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی کہاں پر کس پارٹی کا امیدوار زیادہ تگڑا ہے، زیادہ مضبوط ہے، تو پھر اسی کے اوپر پگڑی رکھ دی جاتی ہے، اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں یا جو جماعت ہوتی ہے ان کے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے، ان کے سپورٹرز کو، ان کے کارکنوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے فلاں امیدوار کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ پچھلے الیکشن سے قبل بھی اس طرح کی ایک پریکٹس ہوئی تھی، اور مولانا عطاء الرحمن، امیر مقام اور اسی طرح باقی جو رہنما ہیں انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں پھر سامنے آئیں۔ پھر اس طرح کی جب لین دین ہوتا ہے حلقوں کا، تو اس میں پھر بہت زیادہ ناراضیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، بہت زیادہ تحفظات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں جماعتوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا، لیکن جو تحفظات ظاہر کیے ہیں مولانا فضل الرحمان نے، اور وہ دیکھ چکے ہیں، وہ دیکھیں کہ سندھ میں بھی انہوں نے لاڑکانہ کے اندر بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ سندھ میں ان کی انٹری کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی پنجاب میں انٹری کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یعنی ایک واحد جمعیت علماء اسلام نظر آ رہی ہے جو اس وقت پورے ملک میں سرگرم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پورے ملک میں سرگرم نہیں نظر آ رہی، لیکن جمعیت علماء اسلام جس کے حوالے سے تاثر تھا کہ اس کے مخصوص علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے چند مخصوص علاقے ہیں، پھر بلوچستان میں چند مخصوص علاقے ہیں، یہاں پر صرف جے یو آئی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، باقی علاقوں میں، باقی پاکستان میں وہ نہیں ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو مولانا فضل الرحمان کے تیور ہیں وہ کچھ زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں، اور شاید وہ کچھ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر سیاسی جماعت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، زیادہ حاصل کرنے کے لیے سرگرمی دکھاتی ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں کی اس طرح کی سرگرمی اگر نہیں ہے، اور جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں سرگرم ہے، اور طوفان اقصیٰ کانفرنس کے نام پر پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ یہ معاملہ جو ہے یہ یعنی اسلام کا نام استعمال کرنے والی جماعت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اسلام کا لفظ بھی اس کی پارٹی میں ہے، علماء کا لفظ بھی اس پارٹی کے اندر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے تو انہی معاملات کے اوپر سیاست کرنی ہے۔ اب جس طریقے سے طوفان اقصیٰ کے نام پر کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جے یو آئی کی طرف سے،
تو اس قسم کی کانفرنس جو ہے وہ اگر پیپلز پارٹی کرے تو پھر عجیب سا ہوگا. پی ٹی آئی نے بھی کچھ ریلیاں اس طرح نکالی شروع میں غزہ کے لیے، اسرائیل کے خلاف. باقی سیاسی جماعتوں کی اس طرح کی کوئی خاص سرگرمی نہیں نظر آ رہی. جماعت اسلامی نے مارچ کیے، ریلیاں نکالی، بڑے بڑے مارچ کیے. تو کوئی نہ کوئی بیانیہ جو ہے ہر سیاسی جماعت نے سیٹ کیا ہے. لیکن سوال پھر وہی آ کے رکتا ہے کہ کیا امن و امان کی صورتحال اس بات کی اجازت دے گی کہ الیکشنز پرامن ہوں؟ یہ جو پشاور کا آج واقعہ ہوا ہے، جو دھماکہ ہوا ہے، بڑا جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے ایک بار پھر اداروں کے کان کھڑے کر دیے ہیں. سیاسی جماعتوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہاں مطلب اگر پشاور میں ایک ایسی مصروف سڑک پہ اگر کوئی آ کے ادھر بم رکھ سکتا ہے تو وہ تو کوئی بھی بڑی واردات کر سکتا ہے. کیسے یہاں تک پہنچا جو ایک تخریب کار تھا یا جو دہشت گرد تھا، کیسے پہنچا، کیسے اس نے یہاں پر بم رکھ دیا. اور شروع میں تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ جی سلنڈر کا دھماکہ ہے. پھر جب بعد میں تحقیقات میں پتہ چلا کہ جی اس میں تو 4-5 کلو بارود استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی اسکول کے سامنے. تو اللہ نے کافی فضل کیا ہے کہ اس میں زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن خدشات میں ضرور اس واقعے نے اضافہ کیا ہے. بہت شکریہ.